अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरा के साथ आपका मेज़बान मेजर माजिद अपने साथी ताहिर नाम शेख के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज ब्रिटिश मीडिया में एक नई टर्मिनोलॉजी स्टे अलर्ट का बड़ा चर्चा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन स्टे अलर्ट के मुतालिक बात कर रही थी। मैं चाहूँगा, आज आपको पता है कि आज यहाँ वेस्टमिनिस्टर से हमारे वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है। जैसा आपने भी निकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, ब्रीफिंग जो डेली ब्रीफिंग है, डेली ब्रीफिंग है, उसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आई स्टे अलर्ट जी, और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कह रही थी जी कि प्लीज़ हम पे ये इम्पोज ना की जाए और हम किसी नए स्लोगन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूँगा कि थोड़े से सामाइन को आप इस पर रोशनी डालें, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, आपको पता है कि आज से जब जनवरी में फरवरी में ये 6 हफ्ते पहले जो लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था, तो पूरे यूके में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यूके मेरा 4 स्टेट्स में, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म का दबाव रहा है। इंग्लैंड की जो हुकूमत है वो, या यूके की हुकूमत आप कह लें, वहाँ पर उन पर दबाव है कि चूँकि इकानमी बड़ी डाउन जा रही है और लोग तंग हो रहे हैं घरों में, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ईज डाउन किया जाए। इंग्लैंड में जो रेट है उसका आर रेट या इन्फेक्शन रेट जो है, रिप्रोडक्शन रेट, वो कंपैरेटिवली कम है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था ये कोरोना जो है, और स्कॉटलैंड में बाद में स्टार्ट हुआ था। स्कॉटलैंड में ज़ाहिर पीक भी लेट ही आएगा, इंग्लैंड में पहले आ गया था। तो अब ये पोजीशन हो गया है कि इंग्लैंड वाले जो हैं, यूके की जो गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि हम इसको ईज डाउन करने जा रहे हैं। इस हिस्से में जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो आज शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये वो नारा, उन्होंने पहले नारा सभी का एक था, स्टे होम एंड सेव लाइफ्स। अब उन्होंने नारा चेंज कर दिया। आज सुबह उन्होंने जो अपनी ट्वीट किया है वो यह है कि स्टे होम के बजाय स्टे अलर्ट, स्टे अलर्ट। अच्छा, अब वो नया नारा लेके आए स्टे अलर्ट, और इसको उन्होंने 5 दर्जों में तकसीम कर रहे हैं। जैसे कि दहशतगर्दी के दर्जे होते हैं अलर्ट, और या वेदर के होते हैं येलो, ठीक है, ग्रीन, इस वो स्टेजेस हैं। इसमें 5 स्टेजेस में वो कर रहे हैं। इस वक्त जो स्टेज वो ला रहे हैं वो 4थी स्टेज है। इसके बाद वो ऐसा अप या डाउन जाएंगे। इसके मुकाबले में जो बाकी 3 स्टेट्स हैं यूके की, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स, उन्होंने कहा जी कि हमारी अभी ये पोजीशन नहीं है कि हम इसको लॉकडाउन को ईज करें। ख़ासतौर पे स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो निकोला स्टर्जन ने भी आपको कहा है कि इस वक्त पोजीशन ये है कि हम एक दोराहे पे खड़े हैं, हमें कामयाबियाँ मिली हैं। अगर हमने इसको कबल उस वक्त ईज डाउन किया उठाया तो इसका उल्टा असरात होंगे और ये दोबारा पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करेगा। और लोग जो कह रहे हैं कि जी को इकानमी को बहाल किया जाए, नुकसान हो रहा है, उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको पहले वक्त से पहले इसको बहाल कर दिया, जो लॉकडाउन है ख़त्म कर दिया, तो इकानमी का भी पहले से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि अगर हमने पहले कर दिया और दोबारा उसका अटैक हो गया तो इकोनॉमी जो इस वक्त नुकसान हो रहा है इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं करेंगे।
تو اب یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی یہ 3 اسٹیٹس ایک طرف، یو کے کی 3 اسٹیٹس جو ہیں یہ ایک طرف ہوں گی، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ، جبکہ انگلینڈ جو ہے یہ اپنی پالیسی جو ہے یہ امپلیمنٹ کرے گا. اچھا، یہ جو اسٹے الرٹ کا جو ایک سلوگن آ رہا ہے، بیسکلی اس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اس پہ ابھی اس کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے یا کہ شام کو پریس کانفرنس جی کے بعد؟ اسٹے ہوم کا مطلب تھا آپ گھر میں رہے، باہر نہیں جانا. جی. اب کیا ہے کہ اب ایک اسٹے الرٹ، اس کا مطلب ہے آپ گھر سے باہر جائیں، لیکن باہر جا سکتے ہیں لیکن الرٹ رہیں. کوشش، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں. اگر آپ کو کسی جاب کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ وہ کچھ چیزیں جو ایز ڈاؤن کریں گے، مثلا جو گارڈن کیفے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا کوئی ہو سکتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی کچھ چھوٹی سی وہ رعایت دیں. پہلی ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں. سیکنڈ پرائرٹی یہ ہے کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اسٹے الرٹ. یہ ان کا مقصد ہے کہ آپ فاصلہ برقرار رکھیں، اپنا ماسک پہنے رکھیں، یا جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، رش میں نہ جائیں. اس طرح کی جو بھی انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ اس پہ آپ عمل کریں. اور یہ اسٹے الرٹ ہے، یعنی کہ آپ الرٹ رہیں لیکن گھر سے باہر جا سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو اسٹے ہوم ہے اس میں فرسٹ پرائرٹی ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا ہے. ٹھیک، پہلی جو پرائرٹی ہے. لیکن اس میں جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ پہلی پرائرٹی ختم ہو گئی ہے کہ اسٹے ہوم نہیں، اب آپ باہر جا سکتے ہیں. اسکاٹ لینڈ نے صرف ایک رعایت دی ہے کہ آپ صرف ورزش کے لیے باہر جا سکتے ہیں. وہ بھی انہوں نے کہا گھر کے قریب یہ ایک خاص ایریے میں رہیں، لیکن آپ جتنی بار جی چاہے جا سکتے ہیں. ٹھیک. صرف ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ورزش بھی انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو اس وقت ہم صرف اتنی رعایت دے سکتے ہیں. آج شام کو 7 بجے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بورس جانسن. دیکھیں اس حصہ میں وہ کیا کیا اعلان کرتے ہیں، کیا کیا سہولتیں دیتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے باقی حکومتوں پہ. نکلا نے کہا ہے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ چاروں حکومتیں ایک ساتھ چلیں، لیکن اب وہ میرا خیال ہے شاید اب وہ ممکن نہیں رہا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ طور پہ چل رہے ہیں. انگلینڈ والے جو ہیں ان کی پالیسی علیحدہ ہوگی، اسکاٹ لینڈ کی علیحدہ. اچھا شیخ صاحب، کورونا کی صورتحال پہ ہم مزید بھی بات تھوڑی سی کریں گے. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جہاں کرونا پھیل رہا ہے وہاں کرونا کو روکنے کے لیے یا کرونا کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن میں پہلے اس سٹوری کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جس سٹوری میں بتایا گیا جی کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور چین کو جس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اصل میں جو اس میں کہانی ہے کہ وہ چین کو کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. جی ایکچولی بے شک میرا جو ذاتی خیال ہے کہ چین نے جان بوجھ کے اسے نہیں پھیلایا ہے. نہیں پھیلایا، یا وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے انفارمیشن لیٹ دی اور وہ ویلیویبل انفارمیشن نہیں پاس آن کی. ہاں، لیکن اس سٹوری میں ہمیں وہ لگتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی ان کا بھی قصور نہیں تھا. وہاں ایک سسٹم جو ہے وہ سسٹم سے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوئی. دیکھیں سب سے پہلے جو چائنا میں جو اس کی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نومبر کے اینڈ پہ چائنا میں اس کی علامات جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. 27 دسمبر کو پورے صوبے میں ایک ڈاکٹر نے چینی حکام کو بتایا کہ ایک جراثیم نے آیا ہے جو سارس کی طرح کا ہے اور اس سے جو لوگ ہیں نمونیا کی طرح اٹیک کر رہا ہے. تو جب وہ اس نے اپنی سوشل جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ لکھا سارا کچھ ایک ڈاکٹر نے. ٹھیک. اب یہ حکومت کو نہیں پتا ہے پوری طرح. تو جب اس نے لکھا ہے ویب سائٹ پہ اپنی پہ تو اس نے اپنا جو گروپ تھا ڈاکٹرز کا اس پہ لکھا ہے تاکہ سارے متحد ہو جائیں. تو جو وہاں کی پارٹی کے جو لوگ تھے کمیونسٹ پارٹی کے یا جو بھی وہاں کا سیاسی نظام جو ہے انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ تم مایوسی پیدا کر رہے ہو، غلط تبصرے کر رہے ہو، وہ جو وہاں پہ تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنوری کے شروع میں چینی حکام کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ انسان سے انسان میں منتقل نہیں ہوتا. ٹھیک. ابھی ان کو یہ کنفرم نہیں تھا. جنوری کے شروع کی یہ بات ہے. 13 جنوری کو تھائی لینڈ سے پہلا ایک آدمی ووہان سے تھائی لینڈ گیا اور یہ جو ہے وائرس یہ اس کے لیے تھائی لینڈ میں پہنچ گیا. ٹھیک.
15 जनवरी को अमेरिका में एक शख्स वुहान से आया और ये वायरस जो है ना उसके जरिए अमेरिका में पहुंच गया। 20 जनवरी को चीन के जो हुकाम हैं उन्होंने तस्दीक की कि ये वायरस जो है ये इंसान से इंसान में जा सकता है। पहले वो ये कह रहे थे कि ये इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं होता, बल्कि जो कि शुरू में यही स्टोरीज आई थी कि ये वहाँ की एक मार्केट से फैला है, चमगादड़ के सूप से, फिर किसी ने कहा जी कि वो फिश मार्केट है वहां से ये फैला, मतलब शुरू में इस किस्म की थीरीज थी। हाँ। लेकिन ये जो अब आप ये जो नई स्टोरी आई है उसने स्टेप बाय स्टेप जी सारा बताया उन्होंने किया है। जी हाँ, तो 20 जनवरी को चाइनीज हुकाम जो है ना उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकता है। पहले तो वो कह रहे थे कि जानवरों से मुंतकिल हुआ है। हाँ, और इंसान को इंसान से कोई खतरा नहीं। शुरू में जितने भी खबरें आई थी वो यही था कि ये किसी जानवरों से वो उन्होंने वहाँ वो चूँकि मुख्तलिफ जानवरों का सूप पिया जाता है, चमगादड़ का सूप, कुत्ते का सूप, ये वो, तो उन्होंने कहा कि शायद ये किसी पहला यही था कि चमगादड़ के सूप से या चमगादड़ की वजह से ये फैला हो सकता है, चमगादड़ से ही आया हो, स्टार्ट वहां से ही हुआ हो, अभी ये तो कोई पता नहीं है ना। लेकिन सिर्फ ये है कि पहले वो ये कह रहे थे कि अगर किसी इंसान को लगा है किसी तो उससे दूसरे में नहीं जा सकेगा, दूसरे में नहीं जाएगा। सिर्फ एक इंसान को अगर जानवर से या किसी चमगादड़ से लग भी गया है तो वो उसी तक महदूद रहेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि इंसान से इंसान में ये मुंतकिल हो सकता। अच्छा शेख साहब, जो भी आपने बात की है कि ये जो वुहान से बंदे गए हैं थाईलैंड और अमेरिका, लेकिन जो लोगों ने बाद में जो साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका का वायरस है वो चाइना से नहीं आया हुआ, इसी तरह जो यूरोप का वायरस है वो चाइना से नहीं आया हुआ, ये इटसेल्फ यहाँ डेवलप हुआ है। उसका चौंके अभी तक तो वो उसका सिरा तो ढूंढ ही नहीं सके ना कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका में जो केस आया है वो शख्स कभी जिंदगी में घर से बाहर ही नहीं निकला था। जो अमेरिका का पहला शख्स मुतासर हुआ और उसकी मौत भी हुई, वो कभी वहां अपनी उस स्टेट से, अपने उस इलाके से कभी बाहर गया ही नहीं था। मैं सब इसकी मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ शक्लें हैं ये जो वायरस है ना जी, बल्कि बाद साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये एक ख़ास टेम्परेचर में, ख़ास माहौल में, ख़ास एनवायरनमेंट में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तो अभी ये इस तहकीकात जा रही है, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जो आज ही आया और मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने वो बताया कि 21, क्योंकि चाइना वाले जो हैं वो तो आपको पता है नए साल की तैयारी कर रहे थे, उसी में बिजी थे, वो तो कुछ इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। 21 जनवरी को चीनी अखबार जो है पीपल्स डेली, उसने बताया कि सदर जो हैं इस हफ्ते इस जो नया वायरस आया है इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें शुरू कर रहे हैं, क्या इकदाम करेंगे। और फिर 23 जनवरी को वुहान में लॉकडाउन कर दिया गया। अच्छा, और 30 जनवरी को चीन में 82 अमवात हुई। और फिर मतलब जो उनका पहला अमवात का सिलसिला शुरू हुआ वो जनवरी के एंड में शुरू हुआ। जी हाँ, ठीक। और इसके बाद जब 82 डेथ्स हुई हैं तो फिर जो आलमी अदारा सेहत है उसने इसको पेंडेमिक करार दे दिया, ठीक है, आलमी वबा करार दे दिया। ये इस तरह की कुछ उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं कि इससे ये जाहिर होता है कि जनवरी तक तो खुद उन्हें नहीं पता था चाइना को, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जरासीम क्या है, किस तरीके से ये हो सकता है चंद लोगों को पता हो और वो छुपा रहे हूँ हाईएस्ट लेवल पे, ताकि नहीं। आप देखें कि जिस तरह पहले उस डॉक्टर का जिक्र किया गया है कि उस डॉक्टर ने, यही होता है ना कि हॉस्पिटल में कोई नई चीज़ आई तो उस डॉक्टर ने अपने सब डॉक्टरों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब वो चूँकि एक ऐसा मामला था, वहाँ चाइना में एक सिस्टम ऐसा है, सियासी निज़ाम ऐसा है कि आप अपने आप से अपने तौर पे आप इस किस्म की बातें नहीं कर सकते, यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि भाई तुम लोगों में मायूसी फैला रहे हो या इस किस्म की बातें कर रहे हो, हालांकि उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। जी तो, बिल्कुल उसका उस वक्त मैं असल में इन दो बातों को जहन में रख के बात कर रहा हूँ कि आज बहुत से मुल्क चाइना को मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो लगता यह है कि ये सारी हादसाती तौर पर चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी चाइनी वज़ारत ख़ारजा ने भी इस सिलसिले में कुछ मुल्कों को जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा जी कि ये भी दूर है, सबसे पहले इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उसके बाद ये सारी बातें पता चलेंगी कि क्या है क्या नहीं है। सब एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी मुश्तबे है, वो ये है कि चाइनी हुकाम को जिस वक्त पता चल गया था तो उन्होंने, चूँकि चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है,
اس کو اسی وقت ان کو بتا دینا چاہیے تھا. اسی وجہ سے اس پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کی شفافیت نہیں ہے, اور ابھی بھی وہ نہیں مان رہا کہ ہم مل کے اس کی تحقیقات کرائیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے آپ آئیں, آ کے ہمارے ساتھ تحقیقات کریں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ چائنا اس سلسلے میں کسی حد تک قصوروار ہے کہ اس نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا, بر وقت ان کو مطلع نہیں کیا. لیکن یہ کہنا کہ اس نے جان بوجھ کے پھیلایا ہے, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح. اچھا شیخ صاحب, اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں, میں چاہوں گا کہ ابھی یہاں موجودہ صورتحال برطانیہ میں اور اسکاٹ لینڈ میں کیا صورتحال ہے, کہ یہاں میرا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی اس وقت تقریباً روز نئے سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. یہاں تقریباً ڈیتھ ٹول بھی برطانیہ کا میرا خیال ہے اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ ہو گیا ہے. جی جی. تو ابھی اس سلسلے میں یورپ میں تو اب کام بالکل نیچے کی طرف جانا شروع ہوا ہے, لیکن یہاں ابھی تک یہ نظر نہیں آ رہا. میں صاحب دیکھیں, جیسے ہم چائنا کو بلیم کر رہے ہیں نا, اسی طریقے سے برٹش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ کو بھی بلیم کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے توجہ ہی نہیں دی ہے, یہ ان کی کوتاہی ہے. اگر یہ وقت پہ, جس وقت یہ ان کو اطلاع ملی ہے, یہ ایک بات ہے, اگر یہ صرف ایئر لائنز کو کنٹرول کر لیتے, پوری دنیا میں جو یہ پھیلا ہے یہ ایئر لائنز کے تھرو پھیلا ہے. اگر یہ ایئر لائن میں چڑھنے والے ہر مسافر کو چیک کر لیتے, اس کا ٹمپریچر چیک کرتے, اس کا جو ہے جو بھی ہے, تو یہ اس نے دنیا میں نہیں پھیلنا تھا. یہ جو پھیلا ہے یہ ساری ایئر لائنز کے تھرو پھیلا ہے. کیونکہ پاکستان میں انہوں نے جنوری کے اینڈ میں لوگوں کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. جتنے بھی لوگ وہاں آ رہے تھے, اچھا سسٹم تھا یا برا سسٹم تھا, یا اچھے اکوپمنٹ تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ لوگوں کو چیک کر رہے تھے کہ چونکہ اس کی بھی اویئرنیس وہاں بھی نہیں تھی. بلکہ ہمیں تو یہ بھی کیسے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ کسی کا ٹیمپریچر زیادہ تھا, اس نے رشوت دے کے تو وہ وہاں سے چلا گیا, تو بعد میں ان کا پازیٹیو نکلا. یہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن یہاں برطانیہ میں یہ معاملہ بہت دیر سے آیا. میں سب پاکستان سے آیا ہوں 22 جتنی فلائٹس بند ہوئی ہیں, میری آخری فلائٹ تھی 22 مارچ کو. کسی نے ہمیں چیک نہیں کیا ہے. مطلب کہ یہاں مارچ تک کسی کو چیک نہیں کیا جاتا. مارچ تک جب میں آیا ہوں, قطر ایئر ویز سے آیا ہوں, اور برمنگھم ایئرپورٹ پہ میں اترا تھا, نہ ادھر کسی نے چیک کیا ہے قطر کے ایئرپورٹ پہ, اور نہ یہاں کسی نے چیک کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فلائٹس بند ہونے سے ایک دن پہلے تک یہاں پہ چیکنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو یہاں کی جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے بھی موقع پہ کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں. یہی کچھ امریکہ میں بھی ہوا ہے, یہی کچھ ادھر اٹلی میں ہوا, اسپین میں ہوا, جب انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنا خطرناک جراثیم ہے جو اتنی تیزی سے نہیں, پتہ تو ہو سکتا تھا, لیکن وہ انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی. نہیں, میرا خیال ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ان کی سوچ نہیں تھی وہاں تک, ان کی وہاں تک سوچ ہی نہیں تھی کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے وہ آپ انہیں قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بر وقت یہ اقدام نہیں اٹھائے ہیں. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں لوگوں کو یہ مرض ہو چکا ہے. 3.5 لاکھ کے تقریباً جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور پوری دنیا کی اکانومی ٹھپ ہے, اور لوگ ابھی بے شمار لوگ اسے جو آج کی رپورٹ آئی تھی 10 لوگ جو ہیں وہ اس سے مزید ہلاک ہوئے. لیکن ڈیتھ ٹول تھوڑا سا کم ہو گیا, یہاں کم ہوا ہے, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سنڈے ہے, سنڈے کو وہ رپورٹس نہیں آتی ہے. ابھی جب وہ رپورٹ آئے گی ٹیوزڈے کو, جس میں ہاسپٹلس کے علاوہ جو نیشنل ڈیٹا بیس ریکارڈ آئے گا, اس میں کیئرز ہوم کی اور دوسری ساری مکمل رپورٹ جب آئے گی پھر پتہ چلے گا. لیکن ایک بات ظاہر ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں ڈیتھ ریٹ الحمدللہ کافی کم ہو گیا, ساری محنت بھی ضائع چلی جائے گی. شیخ صاحب, میں اب چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا جہاں اس کی بات ہو رہی ہے تو ویکسین کی آپ صورتحال پر بھی, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلی میں انہوں نے اب ایئرپورٹس پہ ایک اسمارٹ ہیلمٹ کا استعمال شروع کیا ہے. اس ہیلمٹ میں تھرمو سکینر اور ایک انفراریڈ کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ لوگوں کا ٹیمپریچر بھی چیک کر لیتا ہے اور کرونا کے مریض کو بھی پکڑ لیتا ہے, مطلب کرونا کا وہ ڈیٹیکشن کر لیتا ہے. تو اب مطلب کہ اب تو اس قسم کی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اب
لیکن اب وہ شاید کافی معاملہ بگڑ بھی چکا ہے. تو میں اب چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ویکسین کی صورتحال جی بتائیے گا ہمیں. مرزا صاحب کوئی بھی ویکسین ہو یہ دنوں کا کام نہیں ہوتا, اس میں دہائیاں لگ جاتی ہیں اس کو مکمل ہونے میں. جی. لیکن چونکہ یہ اب بڑی تیزی سے ایک وبا پھیلی ہے اور پوری دنیا کی جو لیبارٹریز ہیں اپنے اپنے طور پہ اس پہ کام کر رہی ہے, تو جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے کہا ہے کہ جو اچھی قسم کی ویکسین ہے جس پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں وہ 2021 سے پہلے دی جائے گی, یعنی کہ 1.5 سال ابھی لگے گا اس کو آنے میں, کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ مراحل ہوتے ہیں. سٹیج 1 2 3 پہلے آپ تیار کرتے ہیں, پھر 40 لوگوں پہ ٹرائی کرتے ہیں, 500 لوگوں پہ, 1000 پہ, 10,000 پہ, پھر اس کے رزلٹ دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں. تو یہ سارا کام, پھر اس کے بعد آپ اس کی تیاری کرتے ہیں. یہ ایک لمبا کام ہوتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے عالمی ادارہ صحت کا کہ اس میں بھی 1.5 سال تک لگ سکتا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے چونکہ اب ویکسین پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا. تو جیسے کہ پہلے جانوروں پہ ٹرائی کرتے ہیں, اب انہوں نے کیا جانوروں کے پہ ٹرائی کرنے سے کے ساتھ ہی انسانوں پہ بھی ٹرائی کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگ جو رضاکار ہوئے تھے, بالکل ایک مرتا کیا نہ کرتا, وہی پوزیشن. مطلب ایک آدمی ہے, اس کی بڑی صورتحال نزا کا عالم ہے, تو اس کو کہا جی کہ ہم اگر یہ دوائی استعمال کر لیں تو تمہاری جان بچنے کے چانسز ہو سکتے ہیں, ادروائز کوئی نہیں ہے. ہاں جی. تو ساتھ ہی انہوں نے آدمیوں پہ بھی استعمال کرنا شروع کر دی ہوئی ہے. تو اس سے وہ جو ایک پیریڈ تھا کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, وہ نہیں, وہ 2-3 پیریڈ انہوں نے اکٹھے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اور یہی کچھ وہ ہماری جو آکسفورڈ میں ہو رہی ہے ویکسین تیار ہو رہی ہے, آکسفورڈ میں یا ہماری گلاسگو میں, اب وہ 5 ہانگ کانگ میں انہوں نے ایک ویکسین کی تیاری کا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انسانوں پہ اس کے شروع کر دیا, استعمال کرنا شروع کر دیا. اب وہ 5,000 لوگوں پہ ویکسین جو استعمال ہوگی جو آکسفورڈ والی ہے, اس وقت جو سب سے اتھینٹک ہے وہ ہماری آکسفورڈ والی ہے, جو آکسفورڈ یونیورسٹی والے تیار کر رہے ہیں, امریکہ والے تیار کر رہے ہیں, جاپان, چائنا, ہر جگہ تیار ہو رہی ہے. جرمنی میں وہ کر رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں, ہر کنٹری کر رہا ہے, لیکن یہ سب سے ایڈوانس لگ رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر تک اس کی پہلی جو ڈوز ہے وہ آ جائے گی. اس کے بعد اس کی تیاری کا مرحلہ رہ جاتا ہے, وہ تو پوری ورلڈ میں سے وہ لائسنس دے کے تیزی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں. چلے اگر آپ سپٹمبر نہیں, اکتوبر, نومبر, دسمبر تک بھی آ جائے تو چلو کم از کم ایک ریلائبل ویکسین آ جائے گی. جب تک یہ ویکسین نہیں آتی کوئی آدمی بھی محفوظ نہیں ہے, بالکل, اور زندگی نارمل ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دیکھیں نہیں, ویکسین آنے کے بعد بھی بڑا عرصہ اس کو لگے گا. نہیں, جب ویکسین لگ جائے گی پھر وہ آدمی جس کو لگ جائے گی وہ باہر پھر سکتا ہے. میں نے کہا عرصہ لگے گا اس کو نارمل ہونے پہ, ہم تو بات زندگی کے نارمل ہونے کی کر رہے ہیں. جی وہ ٹائم لگے گا, دیکھیں ویکسین تو جو کرونا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. چائنا میں وہ دوبارہ بعض جگہ پہ آ گیا ہے, ووہان میں بھی نئے کیس پکڑے. اصل میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جس طرح چائنا میں مکمل طور پہ انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا, جنوبی کوریا میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا, لیکن چائنا میں بھی تقریباً 16 کیسز آ گئے اور جنوبی کوریا میں 18 کیسز ہو گئے. جنوبی کوریا میں تو ایک شخص وہ گیا نائٹ کلب میں, اس نے 17 لوگوں کو وائرس پاس کر دیا. اچھا, یہ جو چائنا میں انہوں نے اسکول وغیرہ کھولے, حالانکہ وہ بڑی احتیاط کر رہے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے بچہ پہلے جاتا ہے, اس کے پاؤں جو شوز جو ہیں پہلے اسپرے نیچے مارتی ہیں, پھر وہ ایک جاتا ہے اسکرین کے آگے, اس میں وہ اس کا چیک کرتے ہیں, ٹمپریچر چیک کرتے ہیں, پھر دوسری اسکرین میں جاتا ہے, وہ اس پہ اسپرے کرتے ہیں سارا جو بہت ہی اعلیٰ قسم کے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اسکول کھولے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سن رہے ہیں کہ 16 کیسز وہاں دوبارہ آ گئے ہیں. اسی وجہ سے آج نکولاس سٹرجن نے بھی کہا ہے کہ 1 جون سے پہلے تو اسکول کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور زیادہ امکان جو پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سمر ہالیڈیز کے بعد اسکول کھلیں گے. لگتا ہے ایسے ہی کہ سمر ہالیڈیز کے بعد, وہ تو ایک اسپیکولیشن تھی کہ چونکہ پیچھے کافی سارا پیریڈ ضائع ہو گیا تو لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ اس پیریڈ کو میچ اپ کر لیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بھائی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. شیخ صاحب
چونکہ گلاسگو اور اس کے گردنواں میں آسانے اثر کا وقت بھی ہو گیا ہے, ہماری ایک کمرشل بریک کا بھی وقت ہے. ہم جب پروگرام کے دوسرے حصے میں آئیں گے تو جہاں اس کرونا وائرس نے ہمارے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے, وہاں ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے ان لوگوں کو, ہماری ان مسلمان لوگوں کو جو اپنے طور پہ, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو ابھی وہ باقاعدہ کوئی چیریٹی ویریٹی والا کام کوئی سلسلہ ہو ہی نہیں رہا. مطلب میں جس طرح مثال دے رہا ہوں کہ ہماری گلاسگو کی مسجد ہے, یہاں تقریباً 500-600 لوگ روزہ افطاری کے لیے آتے تھے. ان میں بہت سے لوگ جن کے پاس کھانے کے ذرائع نہیں تھے یا جو گھروں میں کھانا نہیں بنا سکتے, مطلب جو کچھ بھی ایک رمضان کی وجہ سے, لیکن وہ سلسلہ بند ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ اس سلسلے کو شروع کیا. اچھا, یہ سلسلہ صرف گلاسگو میں نہیں ہے, پورے یو کے میں ہے. تو ہم انشاءاللہ برمنگھم میں چلیں گے, عباس ملک صاحب سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ باقی انگلینڈ میں کیا صورتحال ہے. ناظرین اکرام, ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. پروگرام خبر اور تبصرہ میں میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اس دوسرے حصے میں واپس آئیں گے تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ برطانیہ میں ہمارے لوگ انڈیویجول سطح پر کس طرح چیریٹی کا کام کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں ہمارے یہاں گلاسگو میں ہماری سینٹرل ماسک میں تقریباً 500-600 لوگ ہر شام کو افطاری کیا کرتے تھے, لیکن اس دفعہ یہ سلسلہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے والنٹیئرز نے اپنے طور پہ بغیر کسی مدد کے یا بغیر, وہ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں, کھانا بناتے ہیں, لا کے کار پارک میں مسجدوں کے جا کے تقسیم کرتے ہیں, وہاں لوگ آتے ہیں ان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ پورے برطانیہ میں جاری و ساری ہے. اور اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو برمنگھم لیے چلیں گے, جہاں سے عباس ملک صاحب وہ ہمیں بتائیں گے کہ برمنگھم میں اور مڈ لینڈ میں کیا صورتحال ہے. ان سے جانتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم میجر صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ جی ملک صاحب, اللہ کا شکر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. ملک صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ہم یہ بات کر رہے تھے میں اور طاہر نام شیخ صاحب کے ہمارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا جذبہ دیا ہے, یہ خدائی خدمت گاری کا. اب جبکہ ہماری مساجد میں سے پہلے ہماری یہ مساجد میں سلسلہ چلتا تھا, یہاں افطاری ہوا کرتی تھی, سحری ہوا کرتی تھی, لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طور پر یہ کام شروع کیا ہوا ہے. وہ باہر کے کچن میں کھانا تیار کرتے ہیں, یہاں کار پارک میں لاتے ہیں مسجد کے, اور وہاں لوگ آتے ہیں اور وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. یہ تقریباً سارے گلاسگو کی مسجدوں کے کار پارک میں یہ صورتحال چل رہی ہے. کوئی ان کا تعلق کسی آرگنائزیشن سے نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اپنے طور پہ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں ذرا برمنگھم کی صورتحال بتائیے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ماجد صاحب جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ہمارے برطانیہ کے معروف صحافی جناب طاہر نام شیخ صاحب کا دلی طور پر بہت مشکور ہوں کہ وہ جب مڈ لینڈز اور برمنگھم کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ناچیز کو بھی یاد رکھتے ہیں, مجھے ہفتہ کرتے ہیں. السلام علیکم عباس صاحب, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر انعام صاحب, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. آپ برطانیہ کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ہیں. آپ کو زیادہ سے زیادہ ان اچھے کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں تک ماجد صاحب آپ کی جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ لوگ اپنے طور کے اوپر اپنا ٹائم نکال کے اپنی ایفرٹ کر کے لوگوں کے لیے کھانے تیار کر کے ان کے تک پہنچا رہے ہیں, مختلف طریقوں سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو بہت سی ہمارے یہاں ایسی کمیونٹیاں ہیں جو کہ اس ملک میں نئے آئے ہیں, ابھی ان کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, تو انہیں تلاش کر کے انہیں منظم کر کے
وہاں تک جو ہے نا فوڈ اور رمضان شریف میں جو بھی ضروریات ہیں انہیں پہنچائی جا رہی ہیں. برمنگھم میں نے جو تھوڑی دیر پہلے تک بھی معلومات حاصل کی ہیں، میرا خیال ہے کم از کم، میں تو پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 5 یا 6 جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ عام طور پر پتہ چلا تھا، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ برمنگھم میں کم از کم کوئی 23 یا 24 جگہوں کے اوپر ماشاءاللہ یہ کام اپنے اپنے طور پر ہو رہا ہے. اور ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ اس میں پیش ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے نیک جذبے کے ساتھ وہ یہ کام جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ماہ رمضان میں وہ تمام سہولتیں کوشش کر رہے ہیں پہنچانے کی، جو کہ اس ماہ کی ضرورت بھی ہوتی ہیں اور جس میں لوگوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں طاہر انعام شیخ صاحب اور میجر ماجد صاحب، ویسے تو برطانیہ بھر میں یہ سلسلہ جاری ہے. مجھے میجر صاحب بتا رہے تھے کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی اس قسم کے کئی مراکز ہیں جہاں سے یہ فوڈ اور یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستحق لوگوں کو پہنچائی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قابل تحسین اور قابل قدر یہ جذبہ ہے، جس کے لیے ہمیں ایسے جو ہمارے کمیونٹی کے ہیروز ہیں اور جو ہماری کمیونٹی کے قابل فخر لوگ ہیں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، اور ان کے لیے کوئی ایسا بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اختتام پر جب اس کا آخری پروگرام ہو تو ہم ان لوگوں کا ذکر بھی کریں جو لوگ یہ نیک کام جو ہے اس کا فریضہ جو ہے یہ انجام دے رہے ہیں. عباس صاحب، ذرا وہ میں گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے چیریٹی کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ اصل میں اس کو آپ چیریٹی کا لفظ نہ کہیں، اس کو آپ برادرانہ مدد اور ایک کمیونٹی کی جو سپورٹ ہے اور جو ہیلپ ہے آپ اس کو یہ کہہ لیں. کیونکہ میں میجر صاحب پر یہ واضح کر چکا ہوں پہلے کہ چیریٹی کے نام پر برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی اس کے اوپر اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بڑی ذمہ دارانہ گفتگو ہونی چاہیے کہ آیا وہ چیریٹی کا کتنا کام ہو رہا ہے، یا اس میں کم از کم سینکڑوں لوگوں کو جو کروڑ پتی اور ارب پتی بن گئے ہیں برطانیہ میں، ان کے اوپر بھی جو ہے پراپر ذمہ داری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بات ہونی چاہیے. تو یہ لفظ چیریٹی کا ہے، اور چیریٹی کے حوالے میں سمجھتا ہوں اس لفظ کو اس وقت تک ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس کے بارے میں خود سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں. ملک صاحب، ہم تو جذبہ خدمت خلق کی ہم بات کر رہے ہیں، خلق کی بات کر رہے ہیں. اور عباس صاحب، یہاں کی چند مساجد جو ہیں اس وقت بھی ان کے جو کارکن ہیں وہ تقریباً 200 افراد کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو مسجد ہے اس کے جو کارکن ہیں وہ لوگوں کو گھروں میں پورے 1 مہینے کا راشن پہنچا رہے ہیں. تو یہ وہ کسی چیریٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، صرف وہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. میں یہ آپ کی بات نہیں میں کر رہا، میں پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کام چیریٹی کا ہی کر رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. چیریٹی تو جسٹ ایک انگلش کا لفظ ہے، لیکن یہ چیریٹی کے لفظ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں وابستہ ہیں کہ اس کے اوپر بھی کسی وقت ہمیں بڑی ذمہ دارانہ اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور پورے فیکٹ اور فگر کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ چیریٹی کا مقصد ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بڑی ذمہ دارانہ اور بڑی فکر انگیز رائے رکھتے ہیں. جی ملک صاحب، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. چیریٹی جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہے، جن لوگوں کے لیے جمع ہوتی ہے ان کو کتنی چیزیں وہاں پر پہنچتی ہیں، چیریٹی کے کاموں پر استعمال ہوتی ہے، یا اس کے کچھ اور بھی مقاصد لوگوں نے بنا رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ابھی نہیں، اس کے اوپر ہم لوگ another ٹائم بات کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی قابل فخر بات ہے، اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں جنہوں نے یہ کام کر رہے ہیں اس وقت، وہ ہماری کمیونٹی کے بڑے قابل فخر ہیرو ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے. برمنگھم میں، نوٹنگھم میں، ڈربی میں، اور کونٹری میں، ووسٹر میں اور وارسل میں
ہر جگہ پر لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ بڑا قابل تحسین ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عباس صاحب، اسلام میں چیریٹی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی جس حیثیت میں جس جگہ پہ بھی کام کر رہا ہے، چاہے تنظیموں کے تھرو کر رہا ہے چاہے پرائیویٹ کر رہا ہے، ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو بعض ہمارے دوست ہیں وہ بلا تفریق مذہب نسل علاقہ وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ جب یہ کرونا کا بحران شروع ہوا ہے تو انہوں نے بے شمار گوروں میں بھی کھانا تقسیم کیا ہے، اس سے مقامی کمیونٹی میں بھی ہمارا بڑا اچھا نام بنا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم بھی اسی کمیونٹی کے ہر دکھ میں شریک ہیں۔ بالکل بالکل، یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ باتیں تو ہم سب کے لیے قابل تحسین ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جب اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی ریسرچ کر لینے دیں مڈ لینڈ سے اور لنڈن اور جو قریبی ایریے ہیں، تو جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے کام لیا ہے ان کا ہم لوگ تھوڑا سا مور انفارمیشن دیں گے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اور بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ ملک صاحب، سننے میں یہ آیا ہے کہ برمنگم میں یا اس کے گرد و نواح میں، بریڈ فورڈ میں ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں بلکہ وہ این ایچ ایس کے ہاسپٹلز میں جا کے، این ایچ ایس کے سٹاف کو جا کے، ایمبولنس کے سٹاف کو بھی جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں۔ بالکل بالکل بجا ہے یہ بات، اور یہ رمضان شریف سے پہلے سے بھی یہ کام شروع ہوا ہے، لیکن رمضان میں تو زیادہ لوگ جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور میجر صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں، اس میں جہاں وہ این ایچ ایس کے لوگوں کی مدد کرنے ہیں وہاں پر ہمیشہ کی طرح پہلے ماہ رمضان میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ہوم لیس پیپل ہیں، جو کہ ایسے سینٹر ہیں جہاں پر ہوم لیس لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر ہمارے بہت سے ریسٹورینٹ والے اور بہت سے مخیر حضرات جو تھے وہ کھانا پہنچایا کرتے تھے، وہ وہاں پر بھی پہنچا رہے ہیں، وہ ہوم لیس لوگوں کو بھی کھانا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھے کھانے بنا کر وہ این ایچ ایس کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرا بڑا ہی قابل فخر اور قابل تحسین جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی میں وہ لوگ جو ذرا سفید پوش ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کے ہاں تازہ اور اچھے کھانے، پکے پکائے تیار کھانے جو ہیں وہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے بہت سی ڈیٹیل آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر اگلے پروگرام میں آپ نے یہ بات رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ عباس صاحب، آپ نے این ایچ ایس کی بات کی ہے تو میں اس موقع پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک شاپ ہے، ایک پورا چین ہے، جرمن ڈونر کباب، انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کے جو کھانے ہیں وہ این ایچ ایس کے سٹاف کو دیے ہیں، اور اس کی جو محرت ہے وہ ہمارے گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب تھے، انہوں نے ان کو کہا اور 2 لاکھ پاؤنڈ کے مالیت کے کھانے ان میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ جی ہاں جی، تو یہ میرا ہم سب کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ جی ہاں، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی اصل تعلیمات جو ہیں اور ہمارے مذہب کی جو اصل روح ہے وہ یہ ہے اصل میں، اور ہمارے خاص طور پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ بر صغیر میں ہمارا صوفیاء کرام کا اور اللہ کے ولیوں کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی یہ تھا، جس کو ہم لوگ وہاں پر لنگر یا لنگر خانے کے نام سے بھی لوگ ذکر کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ سارے چیریٹی کے اور غریب اور نادار لوگوں کی مدد کے ادارے تھے اور ان کی بڑی خدمات تھی، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن جذبہ وہی ہے اور اس کی شکل بھی وہی ہے جو اسلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں یہ ایک اچھی خوبصورت مثال ہے چیریٹی کے حوالے سے۔ میں چیریٹی کا لفظ خود بھی استعمال کر رہا ہوں اسی لیے کہ ان کو ہم درست معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہر لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین بات ہے۔ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت شیئر کیا۔ ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے اس قسم کی آپ کی رائے لیتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔
آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے برمنگھم سے جناب عباس ملک، جو ہمارے برطانیہ کے ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمیں برمنگھم سے اس صورتحال پہ آگاہ کر رہے تھے. شیخ صاحب، ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل میں اور طاہر نام شیخ صاحب ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.